अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौज़ूम फ़कर में खुश आमदीद। राब्ते सिर्फ आज होंगे, कल सियासी बम फटेंगे। इमरान खान को 2018 के इंतखाबात में हुकूमत कैसे मिली, वाकफ़ान हाल कल 27 मार्च को इमरान खान के जलसे के रंग में भंग डालने के लिए भी तैयार हुए हैं। कई राज खुल जाएंगे और अब इस हकीकत के आश्कार होने में कुछ ही देर बाकी है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज पारा चनार में एक जलसे से खिताब किया और इस जलसे में उन्होंने भी चंद इंकशाफात किए। बिलावल साहब का ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने इत्तेहादियों को हुकूमत से अलहदगी के ऐलान से रोका। इमरान खान साहब जलसों में और अवामी तकरीबात में इस बात का ऐलान करते हैं, इस बात का इज़हार करते हैं कि ना मैं डर सकता हूँ, ना कोई मुझे झुका सकता है और ना ही मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। लेकिन बंद कमरों में इमरान खान साहब हाथ जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि इत्तेहादियों को रोकें, OIC का इजलास गुजर जाने दें। फिर जब OIC का इजलास गुजरता है तो फिर हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि जनाब ज़रा इस 27 मार्च का जलसा गुजर जाने दें, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। यानी इत्तेहादियों को रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी जाती है और इस्टेब्लिशमेंट मदद भी कर रही है वैसे, क्योंकि अगर ऐसी बात ना होती तो इत्तेहादी कम अज़ कम हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर सकते थे। अब जो इमरान खान साहब हैं वो उनके पास कहा जाता है, अंग्रेज़ी के एक प्रोवर्ब है कि ही इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम। उनके हाथ से वक्त अब रेत के ज़र्रों की तरह फिसलता चला जा रहा है और अब उनके पास अपने इक़्तिदार को ड्रैग करने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा महदूद होते जा रहे हैं। अगरचे उन्होंने सियासी राब्तों का आगाज़ किया, देर से किया लेकिन सियासी राब्तों का आगाज़ किया। काफ लीग की क़यादत के साथ हुकूमती वफ़द की आज मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो अंदरूनी खबरें थी वो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताई। अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ भी राब्ता किया गया है और उनसे कहा गया है कि जनाब आप एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर लें और मुमकिना तौर पर कल इस्लामाबाद में मुलाकात होगी मुत्तहिदा के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ और इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार को बचाने की शायद एक आखिरी कोशिश करें और देखते हैं कि मुत्तहिदा का इस मामले में, इस ज़िम्न में क्या जवाब होता है। क्योंकि उनका ये कहना है कि जनाब जो हमारे मसाइल हैं बुनियादी तौर पर वो शहरी हलकों से वाबस्ता हैं और इस वक्त लोग चूँकि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा पिस चुके हैं, लिहाजा हम इक़्तिदार में रहें या इक़्तिदार से बाहर जाएं इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। MQM और काफली के बारे में ये राय तो अब बहुत हद तक मुसलमा है कि जनाब ये अपना फ़ैसला ले चुके हैं, सिर्फ़ एक रस्मी ऐलान बाकी है और उसके अंदर जो रुकावट है शायद या जो उनको इस ऐलान से रोक रहा है वो इमरान खान साहब का जलसा है, क्योंकि उस जलसे के नतीजे में अगला लाहे अमल का तयन होना है। यानी इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से जो वक्त मांगा है वो कल रात तक का है और कल रात तक वो वक्त गुजरने के बाद फिर इत्तेहादी अपना फ़ैसला करने में आज़ाद होंगे, क्योंकि पीर से ही वो सियासी तौर पर एक तेज़ हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है। क्योंकि पीर की शाम 4 बजे नेशनल असम्बली का इजलास है और इस इजलास में मुमकिना तौर पर स्पीकर साहब को जो है तहरीक अदम एतमाद की जो रेजोल्यूशन है, जो मोशन है उसको पेश करने की इजाज़त देना पड़ेगी और ये करारदाद या तहरीक मंजर आम पर आने के बाद और इस पर वोटिंग के अमल के बाद इस बात का तयन हो जाएगा कि जनाब इसका हतमी फ़ैसला कब तक होना है। और मुमकिना तौर पर 3 या 4 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है कि जनाब इस वक्त तक इसका हतमी फ़ैसला हो जाएगा। अप्रैल अब पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि 4 अप्रैल वो तारीख है जब पाकिस्तान के सबसे पहले और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट ने फांसी पर लटका दिया था और वो दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा ही एक जिसे हम कह सकते हैं स्याह दिन के तौर पर मनाया जाता रहा है। अब इमरान खान साहब अगर 4 अप्रैल को ही अपने लिए सियासी शहादत का रुतबा हासिल करना चाहते हैं तो ये उनकी सिर्फ ख्वाहिश ही हो सकती है, क्योंकि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मर्तबे तक नहीं पहुँच सकते। उन जैसा ना उनके पास विजन है और ना ही उनके पास वो कैपेसिटी
کیپیسٹی ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ کم از کم ان کے فٹ سٹیپس پر چلنے کی کوشش کریں. وہ بے شک اس بات کا اظہار کریں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی تھی, ایک خوددار پاکستان کی خارجہ پالیسی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ٹائم پہ تھی. لیکن اس وقت اگر وہ اپنی خارجہ پالیسی کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک زیادتی ہوگی یقینی طور پر, اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. البتہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہونے جا رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر جو سیاسی رابطے ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں ان کا آج یا کل ایک آخری دن ہوگا اور اس کے بعد ان کے پاس سیاسی رابطوں کی گنجائش ختم ہونا شروع ہو جائے گی. دوسری جانب جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بھی کچھ لوگوں نے تیاری مکمل کر لی ہے. اس کے اندر اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں جو ممکنہ طور پر کل پریس کانفرنس ایک ہونے جا رہی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر بہت اہم انکشافات ہوں گے اور خاص طور پر وہ انکشافات ہوں گے جن کا تعلق 2018 کے الیکشن سے ہوگا, 2018 کی انتخابی مہم سے ہوگا, 2018 کے انتخابی مہم سے پہلے ہونے والی جوڑ توڑ سے ہوگا اور ان اراکین اسمبلی کے بارے میں ہوگا جن کو توڑا گیا تھا اور ان کو ہانکا لگایا گیا تھا تحریک انصاف کی میں شمولیت کے لیے. اور اس کے بعد پھر ان الیکٹیبلز کی ساری پولیٹکس کا کچا چھٹا کھل جائے گا. اور اگر آپ کو میں یاد دلاؤں اس حوالے سے کچھ انکشافات سینئر صحافی محسن بیگ صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کیے تھے جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی ایوان وزیر اعظم میں جہاں پر آر ٹی ایس کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن تھی اور وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے وہ جو آر ٹی ایس کا پاسورڈ تھا اس کو زبانی یاد کر لیا تھا اور پھر وہی آر ٹی ایس الیکشنز کے نتائج جس وقت جاری ہو رہے تھے اس کے بعد وہ آر ٹی ایس کریش کر گیا تھا اور پھر نتائج کی آمد رک گئی تھی اور اس کے بعد پھر جو ٹرننگ تھی انتخابی رزلٹس کی اس کا جو مینپولیشن تھی اس کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر انتخابی نتائج میں تبدیلی آتی ہے, تاخیر ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے انتخابی جیت کا ایک راہ ہموار ہوتی ہے. اب اس حوالے سے اس قسم کی بہت سارے اور ہیں انکشافات جو میری اطلاعات کے مطابق اور چند ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب کے جلسے کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی مکمل طور پر تیاریاں کی جا رہی ہیں. بلاول صاحب نے جو آج پارا چنار کے اندر جلسے سے خطاب کیا, اس جلسے کے اندر بھی انہوں نے 2-3 ایسی ہیوی ہیمرنگ کی ہے عمران خان صاحب اور ان کے اقتدار اور ان کے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں, جس کی جو چوٹ ہے وہ یقینی طور پر خاصی نہ صرف سخت ہوگی بلکہ اس کی سوجن بھی کافی دیر تک محسوس ہوگی. خاص طور پر انہوں نے یہ جو ان کا جو منت ترلے والا جو تھا پوسٹر اس کا بھی اظہار کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے منتیں ترلے کی ہیں اور دوسرا ان کا یہ انکشاف تھا کہ پنجاب سے ہونے والی جو کرپشن ہے اس کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں خاتون اول کے ساتھ. اور یہ بھی میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اب گزشتہ 2-3 دن سے بہت زیادہ چل رہا ہے. پہلے شہباز شریف صاحب نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ اپنے ٹی وی انٹرویو کے اندر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بنی گالہ میں جو منوں کے حساب سے جو مرغیاں ہیں ان کے گوشت کو جلایا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جادو ٹونا ہے اس کے ذریعے عمران خان صاحب کے اقتدار کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر کر مریم نواز صاحبہ نے ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک تقریب تھی اس سے خطاب کیا تھا اور وہاں پر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور کے اندر ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی خاتون موجود ہیں جن کا نام فرا ہے اور وہ خاتون اول کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتی ہیں اور یہاں سے جو بھی کرپشن کا روٹ ہے وہ وایا فرا بی بی بنی گالا کی طرف جاتا ہے. آج بلاول نے بھی اسی پیرائے میں بات کر کے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ مستقبل کے اندر عمران خان صاحب اور ان کے جو یہ قریبی لوگ ہیں ان کے گرد شکنجہ ٹائٹ ہونے والا ہے, نہ صرف ٹائٹ ہونے والا ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ٹائٹ ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے جو ذکر کیا وہ عمران خان صاحب کی اولاد کے حوالے سے بھی تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ مجھے
اردو بولنا نہیں آتی. اب مجھ پر انہوں نے کرپشن کا الزام لگانے کی بے حد کوشش کی لیکن ناکام رہے. میرے ناشتے سے لے کر اب میرے ایئر ٹکٹس تک کی جانچ پڑتال کی گئی لیکن وہاں سے ان کو کچھ نہیں ملا. اور جو اس کے لیے جو اگلا جواز انہوں نے تلاش کیا وہ یہ تھا کہ اس کی اردو پر اٹیک کرنا شروع کر دیا جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میری تو 30 سال عمر ہے اور 30 سال کی عمر کے اندر میری اردو ٹھیک نہیں, آپ تو 70 سال کے ہو چکے ہیں, آپ کی اردو زیادہ خراب ہے اور جب میں 70 سال تک پہنچ جاؤں گا اللہ کرے تو اس وقت تک میری اردو خاصی حد تک بہتر ہو جائے گی. لیکن اب میری اردو ٹھیک کرانے سے پہلے آپ اپنے 3 بچوں کو اردو تو سکھا دیں. اب قاسم اور سلیمان کے بعد یہ جو تیسرے بچے کا انہوں نے ذکر کیا یہ بھی ایک ایسا نازک معاملہ ہے جس کے ذکر کا جو اثرات ہیں وہ خاصے دور تک پہنچیں گے. اب جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر نہ صرف تیزی آ چکی ہے بلکہ لانگ مارچز کا بھی آغاز ہو چکا ہے. 27 مارچ کے لیے یعنی کل کے لیے پی ٹی آئی کے جو جلوس ہیں ان کی بھی روانگی ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون, جے یو آئی اور دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کی طرف سے بھی لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے. اور یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یقینی طور پر اس کے اثرات بھی ہوں گے اور جب یہ اسلام آباد پہنچیں گے تو پھر اس بات کا میچ شروع ہو جائے گا کہ 27 مارچ کو عمران خان کا جلسہ بڑا تھا یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا لانگ مارچ بڑا تھا. لیکن اس سے قطع نظر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ ہے جناب چودھری نثار علی خان صاحب. چودھری نثار علی خان صاحب پاکستان کی پولیٹکس کے ایک ایسا کردار ہے جو کچھ کرے تو بھی خبر ہے اور کچھ نہ کرے تو بھی خبر ہے. لوگ کہتے ہیں یہ چپ کر کے کیوں بیٹھا ہے اور اگر بولے تو کہتے ہیں جناب اس نے اب اگلا کوئی گھر تلاش کر لیا ہے. عمران خان صاحب نے انفیکٹ خود اس بات کا اظہار کیا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی چودھری نثار صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے لیکن چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف سے اس بات کا کوئی وضاحت نہیں آئی. لیکن اب ان کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک بیان سامنے آیا ہے بلکہ ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے بی بی سی کو دیا اور اس انٹرویو کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چوری چھپے ملاقاتیں کرتا ہوں اور نہ ہی وقتی فائدے کے لیے پارٹیاں بدلتا ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو گزشتہ 3-4 دن سے چکری میں موجود ہوں, چکری سے باہر گیا ہی نہیں تو ملاقات کیسے ہو سکتی ہے. نہ پچھلے ہفتے, نہ پچھلے مہینے, نہ پچھلے 1 سال میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. ان کا مطلب یہ ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. جب ان سے پوچھا گیا کہ اس بات کی بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آپ کل ہونے والے یعنی 27 مارچ کو ہونے والے جلسے میں شرکت کریں گے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس جلسے میں شرکت کی کوئی دعوت ملی ہے اور نہ ہی میں اس جلسے میں شرکت کرنے والا ہوں. میں وقتی فائدے کے لیے پارٹی بدلنے والا نہیں ہوں. اب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ اگلا اپنے جو پولیٹیکل لاہ عمل ہے اس کا فیصلہ کریں گے, اس کا تعین کریں گے اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ مشاورت کے بعد. دوسری انہوں نے جو وضاحت ہے ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی فی الحال پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. لیکن جو تیسرا انکشاف ہے ان کا وہ ہے سب سے امپورٹنٹ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں 35 سال تک نواز شریف صاحب کا ساتھی رہا ہوں. نواز شریف صاحب مجھے پسند نہیں کرتے اور میرے بھی ان کے بارے میں یہی جذبات ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے نواز شریف صاحب کے ساتھ جتنا بھی عرصہ میں نے گزارا مجھے ان کی طرف سے کوئی کرپشن نظر نہیں آئی اور اگر کرپشن نظر آئی ہوتی تو میں اپنے راستے اسی وقت سے ان کے ساتھ سے جدا کر لیتا. یعنی اگر نواز شریف صاحب کرپٹ ہوتے تو میں ان کے ساتھ نہ رہتا بلکہ اپنی جو پارٹی ہے یا نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دیتا. اب یہ والا بھی انکشاف انفیکٹ نواز شریف صاحب کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی گواہی سامنے آئی ہے جو یقینی طور پر جو ہمارے حکمران ہیں جو دن رات کھڑے ہو کر جلسوں کے اندر, پرائیویٹ فنکشنز کے اندر, تقریبات کے اندر اظہار کرتے رہتے ہیں چور ڈاکو لٹیرا لوٹ گئے, منی لانڈرر کھا گئے, کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ بلا تحقیق اور الزامات کے لیے جو عدالتیں ہیں ان کی طرف سے واضح ورڈکٹ نہ آنے کے باوجود بھی اگر اس طرح کی الزامات کی روش چلتی رہے گی تو اس کے جواب میں آپ کے اوپر بھی ویسے ہی الزامات لگیں گے. اور یہ الزامات در الزامات کی جو سیاست ہے انفیکٹ وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. کل سے شروع ہونے والا ویک پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے.
اس کے اندر بہت زیادہ گرد بھی اڑنے والی ہے اور بہت زیادہ پیچ و خم بھی آنے والے ہیں. کبھی لگے گا کہ گیم اس طرف چلی گئی, کبھی لگے گا گیم اس طرف چلی گئی, لیکن دعا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں الٹیمیٹ ونر جو ہے وہ میں اور آپ ہوں, یعنی پاکستان کے عوام ہوں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.